बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरार अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं विसाल उर्दू। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साआतें पूरी उम्मत को मुबारक हों और अल्लाह करे हमारा ये रमज़ान अच्छा गुज़रे। इस रमज़ानुल मुबारक में विसाल उर्दू आपके लिए इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन प्रोग्राम लाने की कोशिश करेगा। आज हम रोज़े के फ़लसफ़े पे बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो रोज़े को फ़र्ज़ किया तो इसकी फ़र्ज़ियत के पीछे क्या हिकमतें हैं और रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इसमें कोई नुकसानात भी हैं। इसी उन्वान पे आज बात करेंगे और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें टेलीफ़ोन कॉल पे ज्वाइन करेंगे मदीना मुनव्वरा से मौलाना मोहम्मद अली साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मलिक मजहर जावेद एडवोकेट साहब, मारूफ कानूनदान हैं। मक्का मुकरमा से हमें मोहतरम जनाब साद नवाज साहब ज्वाइन करेंगे। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारा रोज़ाना 6 बजे से 7 बजे तक लाइव प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसमें रोज़े की हिकमत, रमज़ान के फ़ज़ाइल और दीगर इस्लामी मौज़ूआत पे मजहबी स्कॉलर हज़रात आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे इस तरह तुम्हारे ऊपर भी फ़र्ज़ किए गए। यहाँ समझने की बात यह है कि रोज़े की फ़र्ज़ियत सिर्फ इस उम्मत पर नहीं है, इससे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और वो कौन लोग थे? वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनके उम्मतें थी। रोज़े की फ़र्ज़ियत में जिस तरह उन पे फ़र्ज़ थे इसी तरह हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन नौइयत का इख्तिलाफ, और नौइयत का इख्तिलाफ इस तरह का है कि बाज़ उम्मतों में रात को जब तक जाग रहे हैं खा सकते हैं, सो गए उसके बाद कुछ नहीं खा सकते, फिर अगले दिन सूरज गुरूब होने के बाद खाने की इजाज़त। बाज़ उम्मतों में रोज़ा 24 घंटे का भी रहा कि उसमें सिर्फ सहरी ही है, इफ्तारी नहीं है। अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को भी रोज़ा दिया, फ़र्ज़ियत पहली उम्मतों जैसी है, लेकिन आसानियाँ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैदा कर दी कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला ने रोज़े को फ़र्ज़ किया। और साथ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोज़ा तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये तक़वा क्या चीज़ है जो रोज़े का असल मकसूद है, और बहुत सारे इबादात में अल्लाह तबारक व तआला ने मेन बुनियादी मकसद तक़वा बयान किया है। जैसे कुरान मजीद की एक और आयत है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। तो हम इस तक़वा पे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। हम उनको कॉल पे ले लेते हैं और उनकी कॉल के बाद अपनी बात को यहीं से जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ।
جزاکم اللہ خیر۔ مولانا رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور اس وقت یعنی پوری دنیا میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ایک دن پہلے کچھ عرب ممالک میں اور کچھ یورپین ممالک میں روزہ رکھا گیا، کل سے پوری دنیا میں روزہ رکھا جائے گا۔ تو یہ روزہ اسلام کی ایک بڑی عبادت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں روزے کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا کچھ کہنے کے لیے۔ تو روزہ اور رمضان المبارک یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جی، اور یہ اسلام کا بنیادی ایک رکن ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان۔ تو رمضان کو ایک رکن قرار دیا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، متقی بن جائے، اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں آ جائے۔ یہی رمضان کے روزے کا مقصد ہے، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان اور صیام کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تقوی کا حصول، اللہ سے ڈر جانا، اللہ کا تقوی دلوں میں آ جانا، یہی روزے کا اصل مقصد اور فلسفہ ہے۔ اور رمضان مبارک کے روزے کی وجہ سے انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہوں اللہ کے حکم کو مان کر۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جنہیں کھانا میسر نہیں ہے، وہ پوری زندگی چاہے 2 ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں یا 1 ٹائم ان کو کھانا میسر آتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے کچھ خرچ کرنا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اس طرح خرچ کیا کرتے تھے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے اس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا یہ ایک فلسفہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جس دن چاند دیکھتے ہیں تو اکٹھے دوسرے دن روزے کی 30 دن مکمل ہوتے ہیں، یا عید الفطر یا شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اجتماعی شکل میں وہ افطار کرتے ہیں اور عید الفطر بناتے ہیں۔ تو رمضان یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر کام میں اجتماعیت اور اکٹھے رہنے کا درس یہ رمضان کے مہینے سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بہت سارے مقاصد ہیں کہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام رمضان آتا ہے اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، گناہوں کی معافی نہیں کروا سکتا، تو اس کے لیے ہلاکت ہو یا اس کی ناک خواہ۔ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شاید ناواقف ہیں یا واقف ہونے کے باوجود روزہ توڑ دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، رمضان کا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ جو انسان رمضان کے روزے کو ترک کرتا ہے، تو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، تو قطعاً اس کے لیے درست عمل نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے کو قطعاً چھوڑ دے، اور اس کی قضائی اگر پوری زندگی کی دے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کی قضائی نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ کی بغاوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پہ روزہ فرض کیا ہے، اور مسلمان کے نے ہے کہ اللہ عادت کو سے کچھ ڈال دینا یا اس کو ترک کر دینا اور روزہ نہ رکھنا، یہ اللہ کی بغاوت ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمان کو ڈر جانا چاہیے، جہل جانا چاہیے کہ میں اس رب کے حکم کو ٹھکرا رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے،
جو ہر چیز پر قادر ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے مجھے ایک نطفے سے بنایا اور ایک طاقتور انسان بنا دیا، اور اس نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو مان سکتا ہوں، تسلیم کر سکتا ہوں. اس کے باوجود اگر میں نہیں مانتا تو میں اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی کرتا ہوں. اور انسان مولانا، روزہ انسان کی زندگی میں عاجزی پیدا کرتا ہے، ایثار اور قربانی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے، جیسا آپ نے فرمایا ہے. تو بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا اگر روزہ رکھ لیں تو پھر رمضان المبارک میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ لوگ یعنی لڑنے بڑھنے کا کام بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ جذباتی لوگ تو بہت زیادہ اس معاملے میں متاثر ہوتے ہیں. آپ کی آواز صحیح میں سمجھ نہیں پایا، لوگوں کو دیکھا ہے، اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے لوگ ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ان کا معمول بن جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ روزہ ان کی طبیعت میں ہمدردی، نرمی، عاجزی، انکساری پیدا کرے، ان کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ روزے سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے ہی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، عالم الغیب میں بھی اور دنیا میں بھی. جیسا کہ آپ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان کی آمد پر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہ تبدیلی ہے، اور شیاطین جو ہے ان کو جکر دیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان کو عبادت کا موقع ملے اور شیطان اس کے دل میں وسوسہ نہ پیدا کر سکے. تو اصل میں چڑچڑاپن آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، کہ انسان 11 مہینے نافرمانی میں بسر کرتا ہے اور اس کا دل پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. یا بس اوقات بعض مسلمان کوئی نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جب رمضان میں ان کو وہ میسر نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اس لیے وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ اس بھوک اور پیاس کو نہیں برداشت کر سکتے، یا وہ اس نشاور چیز کی ترک کرنے کو وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے. روزہ تو مولانا، روزے کا تو لغوی معنی بھی یعنی صوم کا اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے جذبات کو روک کر رکھنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھنا ہے. تو اگر ایک آدمی ان ساری باتوں پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر کیا ہے؟ جی دیکھیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالصتاً میرے لیے یہ عمل ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ رب العالمین کے پاس بڑے ثواب اور بڑے بدلے کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو وہ کیا بدلہ دے سکتا ہے یہ ہم اس کا سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ ایک خاص دروازہ ہے جنت میں جس کا نام الریان ہے، جو لوگ اپنی خواہشات سے صبر کرتے ہوئے انسان کرتے ہوئے شام تک کچھ کھاتے پیتے نہیں، خواہشات کو کنٹرول میں لاتے ہیں، انسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس دروازے سے صرف ایسے روزے داروں کا داخلہ کریں گے جس کا نام الریان ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو یہ روزے دار کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت ہے اور اس کا خاص اجر ہے اور خاص دروازہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ اور روزہ ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے تو چڑچڑاپن ہو، لڑائی جھگڑا ہو یا گالی گلوچ ہو، اس چیزوں سے قطعاً اسلام نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہے اور دوسرا آدمی اس کو کوئی گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ اسے اس کے جواباً بھی برا بھلا نہ کہے، بلکہ اسے یہ کہہ دے کہ انی صائم، کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تیرا جواب نہیں دے سکتا. بہت شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. ناظرین محترم، یہ ہمارے کالر محترم جناب مولانا محمد علی صاحب تھے جنہوں نے بہت زیادہ قیمتی گفتگو کی ہے، اور روزے کے حوالے سے جو چند ایک باتیں انہوں نے فلسفے کے حوالے سے بات کی ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، اس میں انہوں نے باقی چیزوں کے ساتھ تقوی کو بھی مینشن کیا ہے کہ روزہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی والا بن جائے، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا مقصد صرف اور صرف انسان کے لیے متقی بننا. اور متقی یا تقوی کیا چیز ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جس راستے پہ بہت زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل چلا ہوں.
تو پوچھا اس کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے پہ بندہ کس طرح چلتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی اپنے دامن کو بچا بچا کر چلتا ہے کہ کہیں کسی کانٹے کے ساتھ میرا دامن الجھ نہ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، یعنی دین کے راستے پہ چلنا اور انتہائی بچ کر چلنا، کہیں کسی جگہ پہ آپ کا دامن کہیں کسی معصیت کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ تقویٰ کا مفہوم جو مفسرین نے لکھا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات کی تشریح میں، وہ یہ لکھا ہے کہ تقویٰ کسی بھی مومن کے دل میں وہ خدا کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر جو اسے نیکی پہ ابھارے اور برائی سے روک دے۔ ایک انسان ہے، اس کا نفس اسے ابھارتا ہے کہ تو نیکی کر، تو روزہ رکھ، تو نماز پڑھ، تو نوافل کی ادائیگی کر، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور معصیت کے کاموں سے اسے روکتا ہے، نظر بد سے اسے روکتا ہے، موسیقی سننے سے اسے روکتا ہے، زبان کی اس سے حفاظت کرواتا ہے، زبان سے خدا نخواستہ کوئی جملہ غلط نکل جائے تو نفس اس سے ملامت کرتا ہے، تو یہی اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کسی بھی مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر ہے جو مومن کو نیکی پہ ابھارتا ہے اور برائی سے اسے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور تمام عبادات کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقصود یہی چیز ہے۔ کوئی بھی نماز، کوئی روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادات میں سے بیان کی ہیں، ان تمام کا مقصود اللہ تعالیٰ نے صرف و صرف تقویٰ رکھا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ متقی بن جاؤ۔ یعنی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے رکھے گئے، فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے کیا ملتا ہے کہ ایک آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اور 1 2 4 5 10 فوائد نہیں، ہزاروں فوائد ہیں انسان کے اس میں، طبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی انسان کے فوائد ہیں اور روحانی لحاظ سے بھی فوائد ہیں۔ جسمانی لحاظ سے چاہے کوئی نفع ہو چاہے نقصان ہو، لیکن کسی بھی مسلمان کو کسی عمل کا اصل دیکھنا چاہیے کہ روحانی طور پہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ جسمانی فوائد تو یہ ہیں کہ انسان کے جسم کی زائد چربی پگھل جاتی ہے، فضول مادے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اطباء نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں۔ لیکن اگر روحانی فوائد پہ ہم غور کریں تو اس روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں، اور یہی فلسفہ ہے روزے کا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس پیٹ بھر کے کھانے کے لیے روزانہ دستیاب ہے، اور دن میں 3 وقت دستیاب ہے، پینے کے لیے اس کے پاس ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان دستیاب ہے، اور اچھے مکان میں اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، اس کے پاس پنکھے کی ہوا ہے، لائٹ نہ ہونے کی صورت میں اس کے پاس UPS لگا ہوا ہے، جنریٹر لگا ہوا ہے، دیگر ذرائع اس کے پاس موجود ہیں، بڑی پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو روڈ پہ کام کرنے والے ایک مزدور کا احساس نہیں ہو سکتا کہ وہ شدید گرمی میں انتہائی سخت قسم کا کھدائی کا کام کر رہا ہے، سریے کا کام کر رہا ہے، بجری کا کام کر رہا ہے، اور انتہائی مشقت والے کام کر رہا ہے۔ ایئر کنڈیشن میں لیٹے ہوئے 3 وقت کھانے والے آدمی کو اس کا احساس کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو تمام آسائش ہونے کے باوجود اس کا کھانا پینا روک کے اس کو احساس دلایا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ بھوکے پیاسے بھی۔
احساس دلایا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہے اور پیاس کی تکلیف کیا ہے، اور اس بھوک پیاس کی وجہ سے جو لوگ بلک رہے ہیں، جن کے پاس دستیاب ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی، کیا پریشانی ہوتی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، اس وقت ہمارے پاس ٹیلی فون کال پہ محترم جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب اسلام آباد سے موجود ہیں، ماہر قانون دان ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ تو ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پہلے ہم لے لیتے ہیں اپنی کال پہ محترم جناب ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب، میرا سوال پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارا رمضان المبارک سے متعلق پروگرام چل رہا ہے۔ کل پاکستان میں یکم رمضان المبارک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو رمضان کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون۔ جی، روزے کا اصل فلسفہ یہ ہے، اللہ رب العالمین انسان کو روزے کی عبادت کے ذریعے متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ بے شک انسان کا نفس جو گناہ کر کے اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ روزے رکھتا ہے تو روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قربت اس کو نصیب ہوتی ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اصل روزے کا فلسفہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور قیام کیا، رات کو اس نے ابھی پڑھی۔ ملک صاحب آپ کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی ہے، اگر کہیں موبائل سگنل کمزور ہیں تھوڑی سی لوکیشن چینج کر لیں برائے مہربانی۔ آواز جی فرمائیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ ہے کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ جی، حقیقت میں اللہ رب العالمین انسان کے بخشش کے بہانے اس کو کسی طریقے سے میرے قریب ہو جائے، میری نافرمانی نہ کرے اور اپنے آپ کو بخشوا کر سرخرو ہو کر میرے ہاں پہ کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ انسان تمام نافرمانیاں چھوڑ کے گناہوں سے بالکل دور ہو کر اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور آخرت کی تیاری کرے۔ جی بے شک۔ ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتا ہے؟ حضرت روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے۔ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے، شاید کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ان کی آواز کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین محترم، ہم روزے کے بنیادی فلسفے پہ بات کر رہے تھے کہ روزہ انسان کے اندر
ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی اس کو کبھی بھوک نہ لگے، کبھی اس کو جب بھوک لگے کھانا دستیاب ہو، جب پیاس لگے اس کے پاس ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈے مشروبات دستیاب ہو، تو وہ کبھی بھی ایک بھوکے انسان کا احساس نہیں کر سکتا۔ مگر جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی صورت میں جب اسے خود بھوک لگتی ہے، جب خود اسے پیاس لگتی ہے، اس بھوک اور پیاس میں اس کے اندر وہ احساس پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اور جن کے پاس پینے کے لیے ٹھنڈا پانی یا سرے سے پانی دستیاب ہی نہیں ہے، اور وہ پیاس سے بلکتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں بہت سارے مختلف علاقے ہیں جہاں پانی کا قحط ہے، جہاں خوراک کا قحط ہے، اور جہاں لوگوں کو پانی اور خوراک دستیاب نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں کہ روزے کا یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا، اور پھر اس ہمدردی کے جذبات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہر روزہ دار جس کے پاس دینے کی استطاعت ہے اسے اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ملک مظہر جاوید صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ دوبارہ کال پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں معذرت چاہتا ہوں، پہلے کال کٹ گئی تھی، آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی۔ تو محترم ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ روزہ انسان کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے؟ رب العالمین کے اوپر اعتماد سکھاتا ہے جی، کہ جب انسان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، روزے کا عمل انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا ہے کہ کیونکہ عبادات لوگ دوسرا یہ ہے کہ انسان کا کھانے پینے کا دل کرتا ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان صبر کر کے اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور مجاہدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھوک پیاسا رکھ کے اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ مجاہدہ سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اور ایک آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے کہ آپ اگر ایک کسی کو کھجور کھلائیں گے، اللہ رب العالمین اس کا بڑھا چڑھا کے اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ جی جی ملک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بس جو کچھ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، بار بار آواز کٹ رہی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کرے جو کچھ کہا آپ نے ہمیں اس کے اوپر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ انہوں نے بھی بنیادی طور پہ یہی کہا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک نئی بات جو سامنے آئی جو انہوں نے فرمائی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھ جاتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات ہے کہ ایک انسان ہے اپنے گھر میں اکیلا ہے، اور اس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور اس پیاس کی صورت میں اس کے پاس ٹھنڈا پانی پینے کے لیے موجود ہے، ہاتھ اس ٹھنڈے پانی کے قریب جاتا ہے مگر پھر رک جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا تو رہ رہا ہے، لیکن شدید پیاس میں، شدید بھوک میں نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بھی، اور بعض نے اسے وانا اجزا بھی کے الفاظ کے ساتھ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ دیکھیں نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، نماز میں ریا کا خدشہ زیادہ ہے کہ آدمی نماز بنا بنا کر لوگوں کے لیے پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، اور آدمی روزہ جو رکھتا ہے اس میں ریاکاری کے خدشات بہت کم ہوتے ہیں۔ آدمی چھپ کر کھا پی سکتا ہے، ڈنڈی مار سکتا ہے، لوگ اسے روزہ دار پھر بھی کہیں گے۔ اگر اس نے روزہ دار کہلوانے کے لیے روزہ رکھنا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور کھاتا پیتا رہے تو پھر بھی لوگ اسے روزہ دار کہیں گے، مگر اس کے باوجود انسان نہیں کھاتا ہے، انسان نہیں پیتا ہے۔ باقی عبادات انسان کو ہر وقت دستیاب ہوتی ہیں سوائے روزے اور حج کے۔ حج سال میں ایک مرتبہ چند دن ہوتا ہے، اور روزے بھی سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے لیے ہوتے ہیں۔ روزے میں
چونکہ انسان کی طبیعت 11 مہینوں میں بالکل الگ ہوتی ہے، وہ دن بھر کھاتا پیتا رہتا ہے، اور رمضان میں اسے اچانک روک دیا جاتا ہے تو انسان کے اندر مجاہدہ پیدا ہوتا ہے، مجاہدے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سال بھر میں جو سب سے مشکل ترین سیزن ہے وہ اس سال کے رمضان کا ہے، کہ شدید گرمی میں روزے آ گئے، لیکن میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ وہ اس شدید گرمی کی صورت میں روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے اور پورا دن لڑتے تھے۔ وہ بھی تو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تھے، اور وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان کے دلوں میں تقوی کیسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کا تقوی اس درجے کا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا۔ تو روزے کا بنیادی مقصد جہاں پہ تقوی ہے وہاں پہ ہمدردی بھی ہے اور ایثار بھی ہے۔ ایثار کی کئی ساری رمضان المبارک میں انسان کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے روزے کا پورا اجر افطار کروانے والے کو ملتا ہے، اور جسے افطار کروایا گیا اس کے اجر میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جاتی۔ یہاں ایثار ہے اپنے مال سے کسی کو روزہ افطار کروانا۔ اسی طرح ایثار اور ہمدردی کی ایک بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرانہ انسان کے اوپر، ہر مال والے کے اوپر فطرانے کو لازم قرار دیا کہ مالدار لوگ فطرانہ غریب لوگوں کو ادا کریں۔ اس میں کیا ایثار اور کیا ہمدردی کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عید کی نماز پہ نکلنے سے پہلے اپنا فطرانہ ہر حال میں ادا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح تمہاری عید کی ضروریات ہیں بے عین ہی، اسی طرح ایک غریب کی ضروریات بھی ہیں۔ جس طرح تمہاری سحری کی ضروریات ہیں بے عین ہی، اسی طرح ایک غریب کے گھر میں بھی سحری کی ضروریات۔ جس طرح تمہاری افطاری میں ایک پرتکلف دسترخوان لگتا ہے، ایک غریب آدمی کے گھر میں بھی افطاری کے لیے کچھ سامان ضرور مہیا ہونا چاہیے۔ اس لیے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ رمضان میں اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جس طرح تیز آندھی چلتی ہے۔ تیز آندھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے کو تشبیہ کیوں دی؟ کہ تیز آندھی جب آتی ہے سب کچھ اڑا کر لے جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، صفایا کر کے چلی جاتی۔ تو تیز آندھی آنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے، گھر میں کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا سید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، مگر رمضان میں آپ اور زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو سخاوت سکھاتا ہے رمضان ہمیں، رمضان کا روزہ ہمیں رمضان جو ہے وہ ایثار، ہمدردی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سکھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا کوئی اور بھی عمل ہو، اس کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کے نیت کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اب ایک آدمی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اسے 70 کا بدلہ ملتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ رمضان میں ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو غیر رمضان میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ بھی خرچ کر لیا کریں، کہ رمضان انسان کے اندر ایثار، قربانی کے جذبے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر رمضان انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، جن میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بھی انسان نے
रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे ईमानन व एहतिसाब, अल्लाह ताला की ज़ात पर ये यकीन रखते हुए कि वो मेरा रब है और वो खालिक और मालिक है, अमाल की सज़ा और जज़ा उसी के हाथ में, और अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए कि मैंने अपने हर अमल का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना है। जिसने इस तरह रोज़े रखे गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह इरशाद फरमाया मन क़ामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम किया, और ये क़याम तरावीह की सूरत में है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके सारे के सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। क्या ये रमज़ान का बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है इंसान की ज़िंदगी में? और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मारूफ हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की 3 सीढ़ियों पे कदम रखा और हर सीढ़ी पे आमीन कहा, उस पे भी हमें तरगीब मिलती है कि हम रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के ज़रिए अपनी बख्शिश करवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रख के आमीन फरमाया, दूसरी पे आमीन फरमाया, तीसरी पे आमीन फरमाया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, खिलाफ मामूल आज ये 3 जगह पे आपने आमीन क्यों कहा? तो नाज़रीन मोहतरम, इस बात को हम यहीं से जारी रखेंगे, मगर इस वक्त हमारे पास टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं अज़ीम मजहबी स्कॉलर जनाब मोहतरम ज़हीर अब्बास क़ादरी साहब। हम पहले उन्हें टेलीफोन कॉल पे लेते हैं और अपनी बात को बाद में यहीं से जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़हीर अब्बास क़ादरी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रोज़े के फ़लसफ़े के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी रहनुमाई करें कि रोज़े का बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है। सबसे पहले तो मैं जनाब अपने मेज़बान एंकर जनाब मोहतरम इज़्ज़त महाब करार अब्बासी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और विशाल उर्दू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका बख्शा। कुरान और हदीस की रोशनी में फ़लसफ़ा रमज़ान जो है उसके बारे में अल्लाह ताला ने शायद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बेशक तो अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में अहले ईमान को मुखातब फरमाया है जी। फिर अहले ईमान को मुखातब करके अल्लाह ताला ने ये तसल्ली दी है कि ए ईमान वालो, तुम ही इस काबिल हो कि जिन पर मेरी तरफ से कुछ चीजें फर्ज की जाती हैं। बेशक फिर अल्लाह ताला ने पहले कौमों की मिसाल दी, तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि हमारे लिए तसल्ली हो जाए कि सिर्फ ये हम मुसलमानों पर यानी उम्मत मुहम्मदिया पर ही रमजान शरीफ फर्ज नहीं है, बल्कि पहली उम्मतों पर भी फर्ज था। उसके बाद अल्लाह ताला ने हम पर फर्जियत रोजा का जो है ना वो हुक्म इरशाद फरमाया, और इसका फलसफा मेन बयान किया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम धुल जाओ, ताकि तुम नेक हो जाओ, तुम्हारे नाम अमाल से गुनाह मिट जाएं, और तुम्हारे जिंदगी के अंदर एक नया शेड्यूल्ड लाइफ तुम्हारी हो जाए, और एक तरतीब नई आ जाए। अगर तुम अल्लाह की राह में से भूले हुए थे तो रमजान मुबारक की फजीलतें बरकतें हासिल करने के लिए जो कसरत इबादत है, इसमें क़याम है और तिलावत कुरान मुक़द्दस है, वो सुनना सुनाना है, ये और सहर व अफ्तार की जो कैफियत और जी पुरसरूर कैसा सवाब कमाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में एक हिर्स पैदा हो नेकी ज्यादा करने की, और नेकी में तुम्हारा दिल जाए, ताकि सारा रमजान मुबारक जो है वो मेरे नजदीक है कि इंसान मुत्तकी बने, गुनाहों से तौबा कर ले, गुनाहों से बाज आ जाए, हमेशा के लिए नेक बन के अल्लाह ताला का मुकर्रब बंदा बन जाए। बेशक मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, इंसान में अमल का जज्बा बढ़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की परवाह नहीं करते और मामूली उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान और हदीस में क्या हुक्म है? ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी ऐसे इरशादात फरमाए हैं जो हमें झंझोर देने के लिए काफी हैं कि आका नामदार सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक मेरे ज़हन में आ रही है कि जिसमें आका अलैहिस्सलाम मिंबर अनवर की पहली सीढ़ी पर थी, आपने कदम मुबारक रखा, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा,
تو ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی جبرائیل امین علیہ السلام کی کہ وہ شخص جو رمضان پائے اور اس میں روزے رکھ اپنی بخشش نہ کرے وہ بدبخت انسان ہے. بے شک. تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے اور جنت سے محروم رہا. تو آپ علیہ السلام نے آمین فرمایا. تو یہ حدیث مبارکہ کا جز اور دیگر بہت ساری حدیث مبارکہ اس بات پر واضح اور وارد ہوئی ہیں، آقا علیہ السلام کے فرامین عالیہ ہیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ بدبخت ہے. جس طرح کہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے اور ایک فرض کو ترک کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھنے والے لوگ رمضان مبارک کی بے ادبی کرتے ہیں. تو جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں، جو ادب نہیں کر پاتے، وہ اللہ کی رحمت سے اور بخشش سے محروم رہتے ہیں. بے شک. اسی طرح رمضان مبارک کے یوں سمجھیں کہ رمضان مبارک ہم بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف جا کر ہم اپنی بخشش کرواتے ہیں. مگر رمضان مبارک ایسا عظیم مہینہ ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آ کر ہماری بخشش کریں. بے شک بے شک. جو جس کے پاس رمضان مبارک آئے اور اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ آئے، پر وہ پھر بھی اس کے دنوں میں روزے رکھ کے اور صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا نہ رہ کر اور راتوں کو قیام نہ کر کے بدبخت رہے، یقیناً وہ انسان دونوں جہانوں میں محروم ہے. ایسا کرنے والا جو ہے، یعنی یہ گمان کی کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ ان سے نکال کر بدبخت میں شمار نہ کر دیا جائے. لہذا ہر صورت میں روزہ رکھنا چاہیے جب تک کہ کچھ عذر نہ ہو یا منع نہ کرے کہ یہ بیماری شدید بیماری ہے لہذا آپ روزہ نہ رکھیں. تب تک ہر ممکن صورت میں روزہ رکھنا چاہیے. بڑی سہولیات موجود. مولانا وقت بہت مختصر ہے، صرف ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے کہ رمضان میں انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، شدید گرمی میں انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہوتا ہے اور اس کے باوجود انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں پیتا، اس کا اجر کیا ہے؟ جی بالکل، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح المسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کو آئے اور وہ اس میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. بے شک. دوسری حدیث مبارکہ اس کی فضیلت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. بے شک. بہت یعنی بعض ایسے اعمال ہیں نیکیاں جن کی جزا جنت ہے، جن کی جزا اللہ کی رضا ہے، جن کی جزا گناہوں کی بخشش ہے، جن کی جزا گناہوں کا معاف کر دیا جانا ہے، جن کی جزا گناہوں کا نیکیوں میں بدل جانا ہے. بے شک. مگر یہ سال مبارک میں روزہ دار کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. یعنی خود جزا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسے مل گئی. اللہ دار. بہت شکریہ علامہ. ان اللہ مع الصابرین. بے شک. اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے، صبر کرنے قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اس سے حاصل ہوتی ہے. تو جسے اللہ تعالیٰ کا قرب اور معیت اور سنگت مل جائے، یقیناً وہ دونوں جہان میں اس سے بڑا خوشبخت کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور آپ نے قیمتی گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ناظرین محترم، یہ ٹیلی فون کال پہ ہمارے پاس علامہ ظہیر عباس قادری صاحب مذہبی اسکالر موجود تھے. بڑی عمدہ گفتگو کر رہے تھے اور روزے کے فلسفے پہ بڑی قیمتی باتیں انہوں نے کی ہیں. روزے کے فلسفے پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے بدلے میں کیا دیتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بارے میں کیا ہیں. تو وہ ممبر کا تذکرہ علامہ صاحب نے بھی اپنے اس میں کیا، ممبر والی حدیث کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ خلاف معمولی آمین 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 کہنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی عمل، آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ بھی لایانی اور فضول نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی حکمت ہمارے لیے موجود ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام نے یہ خلاف معمول عمل کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جبریل امین نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور 3 بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے. اور ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنے عبادات کے ذریعے اللہ کو راضی نہ کر سکا، اس پہ میں نے آمین کہا۔ ناظرین محترم، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آیا، اگر ہم اس رمضان المبارک میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مصداق ٹھہریں گے، حضرت جبریل امین کی بددعا کے مصداق ٹھہریں گے، اور بددعا کرنے والا سید الملائکہ ہو اور اس کے اوپر آمین کہنے والا سید الانبیاء ہو تو اس بددعا کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتا، بار بار رمضان نہیں آتا۔ ہم اپنی اگر حلقہ احباب پہ نظر دوڑائیں تو ہمارے اپنے حلقہ احباب میں ہمارے کتنے دوست تھے جن کو گزشتہ سال کا رمضان ملا، اس سال کا رمضان انہیں نہیں مل سکا، اور وہ بوڑھے نہیں تھے، قریب المرگ نہیں تھے، کسی مہلک بیماری میں مبتلا نہیں تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہلت ہے رمضان المبارک کہ ہم اس کو قیمتی بنائیں۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے پاس ایک اور ٹیلی فون کالر موجود ہیں، محترم جناب سعد نواز عباسی صاحب۔ میں سعد نواز عباسی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سعد نواز صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ذرا اگر لوکیشن تھوڑی سی چینج کر دیں۔ کال ڈراپ ہوگی، شاید آواز کلیئر نہیں تھی، دوبارہ کال ملانے کی ہم کوشش کریں گے۔ جب تک بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک ایک غنیمت موقع ہے ہمارے پاس کہ اس رمضان المبارک میں ہم اللہ کو اتنا راضی کر لیں کہ اگر ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو وہاں پہ، اور وہاں کی شرمندگی کسی کام کی نہیں، وہاں کا پچھتانا کسی کام کا نہیں، وہاں کی حسرت کسی کام کی نہیں ہے۔ محترم سعد نواز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد نواز صاحب، بہت مختصر وقت ہمارے پاس رہ گیا، یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، رمضان المبارک میں روزہ مسلمانوں پہ فرض کیا گیا، اس روزے کا بنیادی فلسفہ جو قرآن اور سنت نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ اصل میں وقت کی کمی بھی ہے، اور دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ چند الفاظ میں جو ہے اس اتنے بڑے ایک جو فلسفہ ہے دیا جا سکے، لیکن مختصر عرض کر دوں کہ جو فلسفہ رمضان ہے وہ دراصل انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک پروسیس ہے، بے شک، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جس طرح ایک اخلاقی اصول ہے انسانوں کے، صبر، قناعت، قربانی اور تسلیم و رضا، اور ایسے ہی دیگر عظیم اصول جن پر انسان کی اخلاقی جو عمارت قائم ہوتی ہے، اس کی تربیت کا نام اور اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشق کا نام رمضان ہے۔ اور رمضان المبارک میں انسان کی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک کارآمد اور ایک بہترین انسان ثابت ہو۔ اس کی ایک میں آدھا بھی آپ کو جی دینا چاہوں گا، اپنی افراد کی تربیت اور مشق کے لیے ایک وقت مختص کرتی ہیں جی، اور اس مخصوص وقت میں ان کو ایک غیر عادی یعنی جو مشقت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور ان کو عام دنوں سے ہٹ کے مختلف قسم کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، جس کا مقصد ان کی صلاحیتوں میں نکھار اور ان کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو رمضان المبارک کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ بے شک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ایک جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فرض تربیت جس میں قرار دی ہے کہ كتب علیکم الصیام کما كتبنا علی الذین من قبلکم لعلکم جی، اس میں جو ایک لفظ کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ پھر اس میں دیگر اور بھی چیزیں ہیں، مثلا جیسے آپ صرف یہاں سے اندازہ لگا لیں
کہ روزہ نہ رکھ سکنے کا جو کفارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ادا کروا رہا ہے کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ. اور اس کے علاوہ یعنی رمضان کے آخر میں جو عمل خیر کی ایک ترغیب ہے بلکہ ایک حکم ہے جو فطرانہ کی صورت میں انسان ادا کرتا ہے. اس سارے پروسیس پھر افطاری کروانے کا جو ایک الگ سے ثواب ہے. یہ سارے پروسیس جو ہے سارا کا سارا پروسیس انسان کی اخلاقی تربیت و محیط ہے تاکہ انسان عمل خیر میں زیادہ سے زیادہ بڑھے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے رمضان کے اندر انسان جن چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، جن چیزوں سے بچتا ہے اور جو عمل خیر کرتا ہے ان کو کنٹینیو کرنے کا جو اصل جو فلسفہ پیغام ہے وہ یہ کہ ان کو انسان کنٹینیو کرے، ان کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ وہ پورا سال ان کو کنٹینیو کر سکے. ہاں، تاکہ انسان کی عادت کا حصہ بن جائے. انسان یہ تربیت ہے کہ یہ سارے نیک اعمال. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں پہ بہت بڑی رحمت بھی کی ہے کہ ان کو ان اعمال کے بدلے میں کتنے بڑے انعامات کی اور کتنی زیادہ مطلب آفر کی ہیں کہ اگر جو شخص اس پورے رمضان کو کما حق کو جو اس پروسیس سے گزر جائے، اس رمضان کے پروسیس سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہ ایک اخروی فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی ایک فائدہ ہے. اور دنیا کے فوائد ہمارے سامنے ہیں. پھر بھی فوائد کتنے ہیں، یعنی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ چند الفاظ میں یا چند منٹوں میں ایک عظیم ترین فلسفے کا احاطہ ناممکن ہے. بے شک بہت شکریہ سعد نواز صاحب. آج ہمارے پاس وقت کم ہے اور آپ مکہ مکرمہ میں ہیں. میرے خیال میں آپ کے افطاری کا وقت بھی شاید قریب ہوگا اور آپ نے انتظام بھی کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ناظرین محترم، سعد نواز صاحب کی ایک بات کو میں آگے بڑھا کے اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ سعد نواز صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خرچ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ روزہ دار کو کھلاؤ تو اتنا ثواب ہے، آپ فطرانہ دو تو اتنا ثواب ہے، آپ فلاں نیکی والا عمل کرو تو اتنا ثواب ہے، اور ساتھ میں اس عمل کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ تمہیں اجر ملے گا، اتنا زیادہ اجر ملے گا. رمضان المبارک میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر پیدا ہونے والی کچھ ایک بری عادات ہیں جن عادات کو چھڑوا کے اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر کی جو عادات رذیلہ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خصائل حمیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں. عادات رذیلہ انسان کے اندر بہت زیادہ پورا سال پنپتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ عروج تک پہنچ جاتی ہیں، اور رمضان کے ذریعے انسان کے اندر تقویٰ بھی آتا ہے، انسان کے اندر طہارت بھی آتی ہے، انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بھی آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات بھی انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اگر انسان کی عادت بن جائے، مثال کے طور پہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے یہی جذبات رہیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین معاشرہ تشکیل پا جائے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس روزے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر غور کر لیجئے گا اور ضرور غور کر لیجئے گا جو عمومی طور پہ عید کے خطبے میں خطبہ حضرات پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عید کے دن آسمانوں پہ فرشتوں کو جمع کر کے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ میرے بندوں اور میرے بندیوں نے روزے رکھے، ما جزاء اجیر وفا عمل، کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا اس نے وہ پورا کر دیا. مثال کے طور پہ ایک مزدور ہے، ایک عمارت اس کے ذمے لگائی گئی، یہ عمارت تم نے بنانی ہے، اس نے عمارت بنا دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میرے مزدوروں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، ما جزاء اجیر وفا عمل، اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس مزدور نے اپنا عمل اپنا کام مکمل کر لیا. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کا اجر اسے دے دینا چاہیے، اس کی اجرت اس کی مزدوری اسے دے دینی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اللہ کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے قضوا فریضتی، میرے فریضے کو مکمل کیا، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کا قیام کیا، تو تم گواہ رہنا میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے ان کے برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیا.
تو یہ رمضان المبارک کا وہ انعام ہے جو انعام روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ملنا ہے۔ مشقت تو 1 ماہ کی ہے اور زندگی کے 40 50 60 70 سال کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جس طرح وہ تقوی کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک خاردار راستے سے گزرے جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ان جھاڑیوں کے درمیان سے انسان نے گزرنا ہو، اپنے دامن کو سمیٹ کے، اپنے دامن کو بچا کے انسان گزر جائے۔ تقوی یہی ہے، آپ کے سامنے گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، دعوت گناہ دیتے آپ کے سامنے ہزاروں گناہ کے اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس غیبت کے اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس بد نظری کے اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس زنا کے اسباب موجود ہیں، آپ کے پاس تمام گناہوں کے اسباب موجود ہیں۔ ہر طرف سے یہ کانٹے دار جھاڑیاں آپ کے راستے میں موجود ہیں، آپ نے ان کے درمیان سے گزرنا ہے اور اپنے دامن کو بچا کر گزرنا، کہیں آپ کا دامن کسی بھی گناہ کی جھاڑی کے ساتھ الجھ نہ پڑے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتے ہیں تو آپ اللہ کے متقی بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی۔ اور رمضان المبارک کے روزے کا احترام لازم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مختصر ترجمہ پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز، آئندہ آنے والے پروگرام میں اس کی تشریح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص فضول باتیں نہیں چھوڑتا، لا یعنی گفتگو نہیں چھوڑتا اور فضول باتوں کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ ایک انسان روزہ رکھ کے بیہودہ گوئی کرتا ہے، ایک انسان روزہ رکھ کے فضولیات بکتا ہے، ایک انسان روزہ رکھ کے نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایک انسان روزہ رکھ کے اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے روزہ افطار کر دینا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ناظرین محترم، رمضان المبارک کا روزہ ہمارے لیے بڑے قیمتی سبق لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سبق سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔